अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। कल वाली वो स्लाइड मुझे दी उम्मीदों वाली, हाँ अच्छा जी। कल हमने ये बात समझ ली कि उम्मीदें सबसे पहली वजह जो हमारे शादी के मामलात में मसले मसाइल होते हैं कि जब ये पूरी नहीं होती तो फिर ये पूरा सिस्टम चलता है कि कीना पैदा हो गया, फिर उसके बाद बातचीत में एक दूरी आ गई, कम्युनिकेशन गैप हो गया, फिर उसके बाद बदगुमानी होने लगती है, ग़ीबत होती है और नाशुक्री और शिकवा होता है। और दूसरी बात ये थी कि हमारे माशरे में जो सेटअप चल रहा है ज़्यादातर वो जॉइंट फैमिली का है। उसके कुछ फ़ायदे हैं, ज़ाहिर बात है, बहुत सारे फ़ायदे हमने देखे, लेकिन वो फ़ायदे हमें मिल नहीं रहे। इसकी वजह क्या है और इसका सलूशन क्या है कि हम जॉइंट फैमिली में रहें और फ़ायदे जो हमें मिलने चाहिए वो मिले, तो वो इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम ये समझेंगे कि जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं। उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन दो किस्म की होती है। कौन कौन सी किस्म है वो? अच्छी और बुरी। अच्छा, अच्छी कौन सी होगी और बुरी कौन सी होगी? दूसरी, हाँ जी, अच्छी कौन सी होंगी और बुरी कौन सी होंगी? जल्दी से, क्विक। जिसमें फ़ायदा होगा उसमें वो अच्छी हैं और जिसमें फ़ायदा नहीं है वो बुरी हैं। ठीक है, ये तो आप कह रही हैं, तो आपको लग रहा है कि ये फ़ायदा है इसमें तो आपके लिए अच्छी है, लेकिन वो जिसमें आपको फ़ायदा है दूसरे को क्या हो गया, उसमें नुकसान हो रहा है, उसके लिए तो अच्छी नहीं हुई नहीं, फिर मामला तो सही नहीं चलेगा। तो उम्मीदें कौन सी होनी चाहिए? हाँ जी, जायज़ और नाजायज़ होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब जायज़ कौन सी कहलाएंगी और नाजायज़ कौन सी कहलाएंगी? जो दे रहे हैं, उम्मीदें का मतलब है मेरी एक्सपेक्टेशन है किसी से कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये उसको ये करना चाहिए, तो वो जायज़ और नाजायज़ की बात कर रही हैं। तो कौन सी चीज़ जायज़ और नाजायज़ के लिए क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जो मेरा हक है उसकी मुझे उम्मीद होनी चाहिए, है ना? जो मेरा हक है वो जायज़ होगा, ठीक है, और जो ना हक है, जो मेरा हक नहीं है, उसकी मैं उम्मीद रखूं, ये सही है? ये सही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको 1000 रुपए उधार दिए, 1 महीने के उधार पे, 1 महीना, ठीक है। तो अब मेरा हक कितना है? 1000, ठीक है। अगर मैं ये उम्मीद रखूं कि मुझे आप 1200 वापस देंगे, तो ये 200 रुपये जो एक्स्ट्रा है ये मेरा हक है, ये मुझे उम्मीद रखनी चाहिए। जबकि तय क्या हुआ है? उधार, ठीक है, उधार तय हुआ है, 1000 लेना और 1000 देना। तो 1200 रखना, उम्मीद रखना, ये उम्मीद जायज़ नहीं है। ये बात सही है? क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ। तो जो हक होगा उसकी तो उम्मीद रखी जा सकती है, और जो हक ही नहीं है उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या होगा? सबसे पहले मुझे ये जानना है कि जितने भी मेरे मसले मसाइल हैं किससे हैं? मेरे शौहर से हैं, शौहर को बीवी से हैं, सास को बहू से हैं, बहू को सास से हैं, ठीक है। और क्यों मसले मसाइल हैं, क्यों शिकवे हैं? क्योंकि उनको कुछ क्या है, उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हो रही।
ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا حق کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک کام کر رہے ہیں کہ اچھا لوگ ابھی آتے نہیں تھے, چلے کوئی بات نہیں, ہم جتنے آئے ہیں اسی سے کریں گے. ہمیں پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی امیدیں لکھ لیں کہ ہماری امیدیں ہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم آپ کو شیٹیں دے رہے ہیں, یہ شیٹس جو ہے نا آپ جلدی سے فل کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میری ایکسپیکٹیشن ہے یہ میرا حق ہے کہ نہیں ہے. جلدی سے لکھیے کہ یہ رولز ہیں, اس میں ہے سلائیڈ دکھاؤ. ابھی صرف آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں, جو میری امیدیں ہیں. اچھا میں جو سمجھتی ہوں, شوہر کو بیوی سے آپ تو نہیں ہیں وہ رول میں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو معلوم تو ہوگا نا کہ میرے شوہر مجھ سے کیا چاہتے ہیں, یا لوگ جو ہیں ایز اے شوہر ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہو کی کیا ہوتی ہے, ساس کو کیا ہوتی ہے بہو سے, یہ امیدیں آپ کو پتہ ہوں گی یا آپ کو ہیں, تو وہ آپ نے صرف امیدیں لکھنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ جلدی سے لکھ دیے 5 منٹ. جو آپ سمجھتی ہیں نا وہ لکھیں. نہیں حق نہیں لکھنا ابھی آپ کو, ابھی وہ تو جو امیدیں ہیں وہ سب حق ہی سمجھتے نا. یہ نہیں پوچھنا پڑوس سے کہ کیا ہونی چاہیے امید, یہ نہیں پوچھنا. یہ پوچھنا, یہ لکھنا یہ ہے کہ مجھے ہے کیا, میں کیا سمجھتی ہوں کہ یہ تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. جو پیپر دے دیجئے ان کو بھی. جی چاروں رولز بھرنے ہیں, جو آپ سمجھتی ہیں, جو آپ جانتی ہیں کہ یہ امیدیں ہوتی ہیں وہ لکھ دیجئے. ٹھیک ہے, آپ کا رول نہ بھی ہو تو بھی لکھ دیجئے. اچھا صرف ایکسپیکٹیشنز لکھنی ہے, حق نہیں لکھنا ابھی کہ ہے کہ نہیں ہے. جی جو آتا جا رہا ہے ان کو آپ فارم دیتی جائیں. اچھا یہ فارم جو ہے آپ کے اپنے ہیں, واپس نہیں لیا جائے گا اور نہ پوچھا جائے گا, تو آپ آرام سے بھریے. ٹھیک ہے, وہ گھر میں ہوتا نہیں ہے نا ایکچولی, آپ کو پہلے بھی وہ فارم دیا تھا تو مشکل سے ہوا تھا گھر میں نا. اب گھر میں آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں, جو آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ایڈیشن. یہ ذرا اس کو پیچھے کرو, یہ ٹکرا رہا ہے, یہ اسپیکر دیکھ لینا ذرا. اس کو نیچے رکھواؤ, نیچے رکھواؤ اس کو, ابھی نہیں بعد میں, نیچے رکھواؤ. یہ نیچے رکھ دو اس کو, نیچے, اوپر خطرہ ہے, نیچے رکھیں اس کو. اچھا اب جو آ رہے ہیں میں ان کو تو ٹائم ابھی نہیں دے رہا, پھر وہ بعد میں اس کو گھر پہ کریں. ٹھیک ہے, کہ کیا لکھنا ہے, ان رشتوں میں جو مجھے
امیدیں ہیں یا میں سمجھتی ہوں کہ یہ امیدیں ہوتی ہیں، وہ لکھنا ہے، باقی نہیں لکھنا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا باقی سب کا. چل، اور جو رہ گیا ہے وہ اس کو گھر میں کریں اس کو. اب آپ کے پاس کتنی شیٹیں ہو گئی ہیں؟ ہاں 4 وہ باقی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہو گئی، تاکہ بعد میں ہم اس کو سب کو کمپائل کریں گے اور دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہوگی کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح. آئیے دوبارہ لے کے آئیے. تو اب یہ امیدیں صرف 2 قسم کی ہیں، یا تو حق ہوتی ہیں یا حق نہیں ہیں. اور ہمیں امیدیں صرف حق پہ ہی ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں ان پہ امید ہو گئی جو حق نہیں ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے. اور اگر ہمیں ان پہ امیدیں ہیں جو حق نہیں ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ہاں تو کیا ہے؟ یہ لا علمی ہے. وہ تو پہلے وجہ، دوسری والی وہ لکھ کے آئیے. ہاں پہلی وجہ تو کیا تھی؟ پرابلم کی امیدیں. اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے علم کی کمی. دوسری وجہ ہے علم کی کمی. ہمارے پاس علم کی کمی ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی میں یہ صرف 4 رول نہیں ہیں جو میں نے لکھے. کتنے رول ہوتے ہیں ایک انسان کے؟ کتنے رول ہوتے ہیں؟ کئی رول ہوتے ہیں. کیا کیا ہوتے ہیں؟ دکھانا ذرا رولز. پہلے بھی ہم دیکھ چکے ڈی پی ایچ میں کہ جی کہ آپ کیا ہیں، ایک بیٹی بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ بیوی بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ وہ ماں بھی ہیں، آپ جو ہیں نانی بھی، دادی بھی، بہو بھی، ساس بھی. اسی طریقے سے آپ کے ڈفرنٹ ہیں، دوست بھی ہیں، آپ انٹی بھی ہیں، آپ جو ہے نا وہ کزن بھی ہیں، آپ جو ہیں وہ بہت سارے آپ کے اور رولز بھی ہیں. آپ امتی بھی ہیں، آپ اللہ کی بندی بھی ہیں. تو آپ کے بہت سارے رولز ہیں، کوئی ایک رول نہیں ہے. اور ہر رول کے کچھ کیا ہوتے ہیں؟ حقوق ہوتے. اگر وہ حقوق مجھے نہیں معلوم ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میری ایکسپیکٹیشن ان پہ ہو جائے گی جو میرا حق نہیں ہے. تو کیا وہ دوسرا انسان وہ مجھے میرا امیدیں پوری کر سکتا ہے؟ وہ دے سکتا ہے حق؟ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں دے سکتا؟ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ تو جو مجھے امیدیں ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے؟ پہلی بات یہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، کہاں سے معلوم ہونا چاہیے؟ اگر علم میں اس نے حاصل کیا تو وہاں تو ہے نہیں. تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے ساسیں ہوتی ہیں نا، کہتی ہیں کہ بھئی ان کو تو پتہ ہونا چاہیے، ان کو تو یہ کرنا چاہیے، اور بہوؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. ہے نا بھئی، بتا تو دیتی، کہہ تو دیتی. تو یہ بھی ہوتا ہے نا ایک وجہ. دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ پھر بھی نہیں کر سکتے. آپ بتا بھی دیں پھر بھی نہیں کر سکتے. وجہ کیوں نہیں کر سکتی؟ نہیں، ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہ حق نہیں ہے اور میری امیدیں ہیں اور میں نے بتا بھی دیا پھر بھی نہیں کر سکتی. اتنی استطاعت ہی نہیں رکھی. کیسے؟ کیا دلیل اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کتنا بوجھ ڈالا ہے؟ جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. اس کی استطاعت سے اوپر کا بوجھ نہیں ڈالا. لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ بھی کرو اور وہ اس پر فرض نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ ہاں 1 دن کر لے گا، 2 دن کر لے گا، مستقل تو نہیں کر سکتا نا. پھر وہ بات کلیئر ہے. اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، اختلاف ہے، آپ بالکل کریں، آپ ڈسکس کریں نا یہاں پہ. ہاں
ہاں تو اگر اب وہ کیوں نہیں کر رہے کہ بھئی یہ میرا حق ہی نہیں ہے, میرے پہ فرض نہیں ہے, میں کیوں کروں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو بات یہاں پہ یہ نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی یہ تو ہو کہ بھئی اس نے نہیں کرنا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سامنے والی کی ایکسپیکٹیشن ہی ہے. دوسرا یہ کہ وہ کر نہیں پائے گی یا کر نہیں پائے گا. تیسرا کیا ہے, تیسری وجہ کیا ہے جو آپ نے بتائی کہ بھئی وہ کیا جانتا ہے کہ میرا یہ اوپر فرض نہیں ہے اس لیے نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہے یہاں پہ؟ کوئی ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلا کام کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ حقوق چاہیے. حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. اور ہم پہلے کہاں سے چلیں گے؟ شادی کی ورکشاپ ہے تو پہلا حق کس کا بات کریں گے ہم؟ نہیں, ہم شوہر کی بات نہیں کریں گے, ہم آپ کی بات کریں گے. بیوی کے حقوق. سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے جتنی بھی حدیثیں دیکھی ہیں اب تک اس میں سے ہمیں 11 حق ملے. 11 حق, بیوی کے 11 حق ہوتے ہیں. نمبر 1, ہاں جی, نمبر 1 ہے کھانا, خوراک, غذا. یہ بیوی کا حق ہے جو کس پہ فرض ہے؟ شوہر پہ فرض ہے. بیوی کے جب بات ہوگی تو شوہر پہ فرض ہو رہا ہے سارا. ٹھیک ہے, تو بیوی کا حق ہے کہ اس کو کھانا دے شوہر. اور وہ کیسے دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا فرمایا جی؟ کہ جو تم خود کھاؤ, جو خود کھاؤ, چلیے اس کو جب خود کھائے تو وہ اس کو کھلائے. اس کو ہٹا دو کہ اس جگہ پر ایکوالٹی ہے, برابری ہے. کوئی فضیلت نہیں ہے شوہر کی کہ میں شوہر ہوں, ساری بوٹیاں تو پہلے میں نے کھانی ہے, اس کے بعد کچھ بچ گئی تو تم کھا لینا. ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا, آج بھی کہیں ہوتا ہوگا کہ پہلے مرد کھائیں گے پھر عورتیں کھائیں گی, ہے نا؟ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ آج بھی کہیں کہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برابری کا لیول ہے, برابری کا, جو خود کھائے وہ کھلائے. پہلی بات. اچھا جی, اب وہ کس لیول تک جو ہے نا وہ کھائے یا کھلائے کہ جس میں ضرورت پوری ہو جائے. اب ایک آدمی ہے کہ وہ اچھا کماتا تھا, کھلاتا تھا, کھاتا تھا, ٹھیک ہے, برابری ہوتی تھی. اب جو ہے وہ پرابلم آ گیا, کام میں پرابلم آ گیا, کمائی میں پرابلم آ گیا, اب وہ نہیں کما پا رہا. تو بھائی کس حد تک جائے کہ اگر وہ اس کو اتنا کھلا دے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے؟ کیونکہ کھانا کیا ہے؟ ضرورت ہے. یہ تو بات آپ کو میں نے سمجھا دی تھی نا کہ ہر حق کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے حق؟ وہ حق کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہر ضرورت ہوتی ہے, ہر ضرورت حق ہوتی ہے اور ہر حق فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ضرورت ہے, یہ اس کی ضرورت ہے. تو بھائی کس حد تک, بھائی کہاں تک کھلا دے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے وہ؟ ہاں, وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے نا. اور جو زیادہ کھانے کی خواہش رکھتا ہو وہ پیٹ کے 3 حصے کر لے, ایک پانی کے لیے چھوڑے, ایک ہوا کے لیے چھوڑے اور ایک حصے میں کھائے. یہ حدیث ہم جو نے DPH کری ہے وہ تو سن چکے ہیں, باقی ویسے بھی آپ نے سنی ہوگی. اس میں کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیسک ضرورت کے لیے چند لقمے کافی ہیں
اور چند لقمے کتنے بنیں گے بھائی؟ آدھی روٹی، ایک روٹی، ٹھیک ہے، 1200 کیلوری، 1500 کیلوری بھی اگر مل جاتی ہے 24 گھنٹے میں تو اس کی ایک انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس حدیث کی روشنی میں. ایسا ہی ہے، کھڑے ہونے کی طاقت آ جاتی ہے. ہاں کبھی دعوت ہے، کچھ ہے، زیادہ کھانا ہے، اچھا آئٹم بنا ہوا ہے، تو پھر کیا کرے وہ، پھر ایک حصے میں کھا لے، پھر بھی ایک حصے میں کھا لے، سارا پیٹ نہ بھرے، ٹھیک ہے نا. تو اب ایک آدمی اگر وہ اتنا کھلا دیتا ہے، اتنا کھلا دیتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس نے ضرورت پوری کر دی، حق ادا کر دیا. اب کوئی گنجائش ہے اس پہ اعتراض کرنے کا کہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا؟ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہوگی؟ وہ خود بھی یہی کھا رہا ہو، یہ نہیں خود تو باہر جا کے جو ہے نا وہ مرغیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہو اور خوب بیکار لے رہا ہو، اور یہاں پہ گھر میں کہہ رہے ہیں بس چند لقمے کافی ہیں تمہارے لیے، تمہارا ضرورت پوری ہوگی. یہ اس میں نہیں آئے گا. برابری ہے بالکل. بات کلیئر ہے اس میں؟ جی اچھا، یہ تو ہو گیا حق، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ احسان کرنا چاہیے. مطلب کرنا چاہیے. اب احسان کیسے ہوگا جی؟ ہاں بات صرف یہ آپ کو آئیڈیا کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اتنی مل جاتی ہیں تو کافی ہوتی. تو اب اس کے مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو وہاں پہ کیا حال تھا؟ ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوتا تھا، لیکن جب ہوتا تھا تو ضرورت پوری ہو رہی تھی. کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کتنا ہوتا تھا؟ بہت تھوڑا ہوتا تھا نا. کھجور پہ گزارا ہوتا تھا نا، مہینوں کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے نا. بات سستی اور مہنگی کی ابھی نہیں ہو رہی، بات اویلیبلٹی کی ہو رہی ہے. اس وقت میسر کیا تھی؟ کھجوریں تھیں. اب کھجوریں میسر تھیں تو اس سے جو ہے وہ زندگی کی دور قائم رہ گئی نا. ایسا تو نہیں ہو گیا نا بیمار ہو کے کمزور ہو کے لیٹ گئے تھے جب کھجوریں میسر تھی. تو بات یہ کہ وہ حق پورا ہو جاتا ہے اگر اتنے کیلوریز مل جائے، چند لقمے مل جائیں تو میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کب ہے؟ جب اس وقت اس کے پاس نہیں ہے اور خود بھی اسی لیول پہ. لیکن کرنا چاہیے احسان. اب احسان کیسے کرنا چاہیے؟ کیا ہوگا احسان کیسے کریں؟ کرے گا ہاں اس کی مرضی سے اس کو کرنے دے. اس کے علاوہ میں فیور میں تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آج کی ضرورت ایسا لگتا ہے کہ ہو گئی ہے، وہ کبھی کبھی اس کو باہر کا کھلا دے. ہاں مطلب یہ احسان، یہ کیا یہ ضرورت ہے یا یہ احسان ہے؟ یہ احسان ہے. اچھا اب یہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، میرا حق مجھے مل رہا ہے یا مجھ پہ احسان ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہاں خود بھی باہر کھا رہا ہے لیکن لے کے نہیں جا رہا، پھر گڑبڑ آئی ہے. ہاں پھر برابری ہو گئی. لیکن ایک بات ہے کہ وہ لیکن اس لیے لے کے جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا، ایک تو بھائی مجھے شوق ہے تم بھی چلو، ہے نا، لیکن بیوی کو بھی لے کے جاتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ احسان ہی کر رہا ہے نا. یہ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ ہاں تو یہ بات یہ کہ اچھا ایک تو یہ کہ مل کے کھانا اور ساتھ الگ الگ کھانا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ ہے الگ الگ کھانے میں؟ نہیں ہے. اور الگ الگ کھانا اور مل کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ برکت ہوتی ہے، مل کے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے. تو اب مل کے کھانے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی پلیٹ میں کھانا.
یہ جب الگ الگ پلیٹوں میں میاں بیوی کھا رہے ہیں تو یہ مل کے کھانا نہیں ہوتا، یہ الگ الگ کھانے میں ہوتا ہے. اور کوئی گناہ نہیں ہے الگ الگ کھانے میں، لیکن برکت چاہیے، محبت چاہیے، تو کیا کریں؟ مل کے کھائیں، ایک ہی پلیٹ میں کھائیں. اچھا نہیں، میرے میاں تو آتے ہیں 11 بجے اور میں 11 بجے تک مجھے بھوکا بیٹھنا پڑتا ہے، میں ظاہر بات ہے بچے بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور چھوٹے بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہیں، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو بھائی کیا کریں؟ نہیں، بغیر میاں کے کھانا ہی نہیں ہے. تو کھا سکتے ہیں. شوہروں کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی کھا لیا کرو، کھا لیا کرو. اب وہ خود نہیں کھاتی محبت میں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے. کوئی ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی وہ نہیں، اس کو کھانا لازمی ہے. تو لیکن یہ کہ سختی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر، برا نہیں ماننا چاہیے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی نہیں کیسے کھا لیا؟ ہم نے تو کبھی ساری زندگی جو ہے نا اپنے میاں کے بغیر کھانا ہی نہیں کھایا، بھوکے سو گئے لیکن کھانا نہیں کھایا. نہیں نہیں، تو ٹھیک ہے، اچھا کمال کیا، لیکن اب وہ کمال ہر ایک سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ورکشاپ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں محبتیں بڑھیں، سکون ہو، خوشیاں ہوں. وہ اس کے جو طریقے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ہم اسی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آ جائے گا. ہمیں شروع میں سمجھ میں نہیں آئے گا، مشکل لگے گی. اور وہ مشکل کیوں لگتی ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ کیوں مشکل لگتی ہے، وجہ کیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ احسان بھی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کس طرح اور کیا احسان کر سکتے ہیں بیوی کے اوپر؟ ہاں جی بتائیں. نہیں، کپڑے کی بات نہیں ہو رہی، کھانے میں بات ہو رہی ہے کہ کھانے میں اس کے منہ میں نوالا دیں. نوالا دیں بھائی، محبتیں بڑھتی. اور یہ خالی شوہر کے لیے نہیں ہے، بیوی بھی دے. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں ایک کسی کی. ایک صاحب ہیں جو بے پرواہ قسم کے آدمی ہیں، زیادہ وہ جو ہے نا پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا ان کے اندر کوئی ایکسپریشن ہی نہیں ہے، مطلب ایکسپریس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ لا ابالی کہہ لیں، بے پرواہ کہہ لیں، جیسے بے پرواہ قسم کے آدمی. تو کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو بیگم ہے انہوں نے نوالا دیا. انہوں نے کہا کہ کیوں دے رہی ہو؟ نہیں بس دے رہی ہوں. لیا، کھا لیا. پھر نوالا دیا، پھر کھا لیا. ٹھیک ہے، اچھا خود نہیں کھا رہی، صرف نوالے بنا کے اپنے شوہر کو دے رہی ہیں. ان نوالے دیے جا رہی ہیں اور یہ کھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے لگے کہ پھر مجھے اتنے کھانے کے بعد، نوالے کھانے کے بعد مجھے خیال آیا، مجھے شرم آئی ہیں کہ اتنے نوالے کھا رہے ہو، یہ تو بری بات ہے کہ کم از کم خود بھی تو دو. حالانکہ وہ یہ ان چیزوں میں ان کے کوئی پریکٹس نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی بیوی نے یہ کام کیا اور کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا ساتھ میں اتنے نوالے کھا لیے، کم از کم ایک مجھے بھی دے دیتے. کچھ نہیں کہا انہوں نے، اور صرف دیے چلی گئیں. تو کہنے لگے مجھے شرم آئی، تو پھر میں نے بھی نوالا بنا کے اس کے منہ پہ دیا. اچھا اب وہ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں یہ ٹرائی کروں گی میں، اور کل آن کے کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا، ہمارے میاں ایسے نہیں ہے. مطلب آپ نے اس لیے تو نہیں کرنا نا. آپ کس لیے کریں گی کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنے میاں کو دوں، میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے محبت ہے. آپ کو ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی. کیوں نہیں رکھنی؟ کہ وہ کیا آپ کا کیا ہے؟ حق ہے. جب آپ کا حق ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹیشن کیوں رکھیں گی؟ آپ نے کیا کیا ان کے اوپر؟ احسان کیا. ٹھیک ہے نا، یہ تو ان کے لیے ہوگا نا، ان کو آنی چاہیے نا کہ بھئی احسان کا بدلہ کیا ہے؟ صرف احسان. کم از کم جزاک اللہ ہی بول دیتے ہے نا. ایک لفظ جو منہ سے بولا ہو، پورے کے پورے کھا گئے، میں بھوکی رہ گئی. ہاں تم بھی کھا لو، کیوں دے رہی ہو؟ تو بات یہ کہ مجھے احسان کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. بات ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ میں نے کس کے لیے کام کرنا ہے.
اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. اپنے شوہر کی بھی میں خدمت کر رہی ہوں تو کس کے لیے کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہی ہوں. میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں شوہر کو راضی کر رہی ہوں, ورنہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے ہمیں احسان کرنا چاہیے, شوہروں کو احسان کرنا چاہیے, لیکن حق ہے کہ وہ اس کا حق پورا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اس کے اندر عام طور سے ہم عورتوں کے جو ہے نا حق پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ کون سی کیفیت چل رہی ہے؟ ایسا نہیں کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. دوسرا حق کیا ہے جی؟ کپڑا, لباس. اور اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پہنو وہ پہناؤ. جی, جب کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے. کیا مطلب ہوا؟ اس میں بھی ایکویلٹی ہے, برابری ہے. یہ نہیں ہے خود تو سوٹ پہنے ہوئے اور بیوی سے کہہ دیا کہ بھائی تم جو ہے نا لان بنا لو, کیا ضرورت ہے؟ برابری, جو کوالٹی ہو جو کوانٹٹی ہو وہ کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. اچھا جی, اب برابری ہو رہی ہے لیکن پھر وہی معاملہ آ گیا کہ اب نہیں ہے, کیا کریں؟ تو کتنا وہ دے دے, کس حد تک وہ دے دے کہ آپ کی یعنی کہ ایک عورت کی ضرورت پوری ہو جائے, اس کا حق ادا ہو جائے. جی ہاں جی, ایک وقت میں دو جوڑے نہیں, وہ کہہ رہی نہیں جی. کتنے بھائی؟ وہ تو ایک تو 70 کا وار ہونی چاہیے نا پوری کی پوری, وہ تو لباس کی شرائط میں سے آ گیا. اب کتنا دے دے کہ وہ ضرورت پوری ہو گئی؟ اچھا آپ بھی 2, اور کوئی اس سے اختلاف کر رہا ہے؟ 4 جوڑے, 2 کیوں بڑھ گئے؟ ہفتے کا ایک تو 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں, باقی 2 دن چھٹیاں ہیں کیا آنے جانے؟ اس لیے 2 آنے جانے کے لیے, 2 پہننے کے لیے. یہ موسم کے حساب سے ٹھیک ہے, موسم کے حساب سے بھی 4 گرمی کے 4 سردی کے ہے جی, مڈ سمر کے بھی, اور 4 ٹی پارٹی کے, 4 ڈنر کے. مطلب اب بتائیں بالکل سیریسلی, اس میں یہ وہ بات نہیں ہے, آپ سیریسلی بتائیں حق کتنا ہے؟ ضرورت کس سے پوری ہوتی ہے؟ نہیں, اس کے اندر آپ بالکل سردی گرمی کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ گرمی کے جوڑے جو ہے نا وہ سردی سے آپ کی ضرورت پوری نہیں کریں گے, 2 جوڑے اگر سردی کے ہیں تو 2 جوڑے گرمی کے, ضرورت پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ابھی انسان کی ضرورت کی بات ہو رہی ہے, وہ میری خاندان کی, میری برادری کی, میرے رسم و رواج کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. انسان کی ایک ضرورت ہی پوری ہو رہی ہے, ایک عورت کی ہاں ضرورت پوری ہو رہی ہے. سب ایگری کرتے نہیں کرتے؟ اچھا, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی ہم قناعت کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے. ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضرورت کتنے سے پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے کہ اگر وہ ڈاؤن ہو گیا ہے, نہیں ہے پیسہ, ہم ایسی بات کر رہے ہیں, نہیں ہے اس قابل ہی نہیں رہا, تو بھائی وہ کہاں تک اپنی بیوی کو دے دے اپنے ساتھ کہ وہ اس کا جو ہے نا ضرورت پوری ہو جائے. ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں خالی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی اتنے پہ آ جائیں تو جو آپ کی بات ہے نا قناعت ہو جائے تو بات ہی کیا ہے. لیکن اگر کوئی کر ہی نہیں پا رہا, اس کے پاس ہے ہی نہیں, تو پھر اگر وہ خود بھی 2 جوڑے رکھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی 2 جوڑے بنا دیتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے, ایک منٹ. اچھا, یہ جو اعتراض ہے یہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے اس اعتراض کو اٹھانے کا؟ پہلے جائیے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ان کا حق ہے، وہ کہیں کہ بھئی تم نہیں کر سکتے تو تمہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ایک صحابی آئے، بلکہ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے حدیث سنی ہوئی وہ کہ میں آپ کو اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا اور سر جھکا لیا، جیسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نکاح کرنے کا، اللہ کے نبی کا نہیں چاہتے. تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو میرا اس سے نکاح کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہنے میں کچھ نہیں ہے. کہنے لگے جاؤ دیکھو ڈھونڈو، چاہے کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے. تو کیا آیا کہ نہیں کچھ نہیں میرے پاس، صرف کیا ہے میرا یہ کپڑا ہے کہ اگر میں اس میں سے کچھ دے دوں گا تو میری سطر نہیں ڈھکے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ صورتیں یاد ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تیرا نکاح جو ہے اس کے ساتھ کر دیا، اور مہر کیا رکھا ہے کہ جو قرآن تمہیں یاد ہے وہ تو اس کو سکھا دے، یہ مہر ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس لیول پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جب کچھ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، کیونکہ یہ ایک انتہائی ضرورت ہی کی چیز ہے کہ وہ شادی کرنی چاہیے. لیول بتا دیا. دین کیا بتاتا ہے ہمیں؟ ایک ہائیسٹ لیول بتاتا ہے، ایک لوئسٹ لیول بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہو تو ٹھیک ہے. ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو، وہ شادی کی استطاعت نہ ہو تو یہ نہیں کہ شادی نہ کرے، بلکہ پھر وہ کیا کرے؟ روزے رکھے تاکہ کنٹرول اس کا بڑھے. ٹھیک ہے نا. تو اب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل کھلا نہیں سکتا، بالکل پلا نہیں سکتا. اب ایک عورت ہے، وہ تو پہنی ہوئی ہے، کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، اور کھانا اتنا ہو جاتا ہے کہ زندگی کی گزر بسر ہو سکتی ہے، اس کا ضرورت پوری ہو سکتی ہے، جو ابھی ہم نے بات کی. اب جو لیول پہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ بھائی اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو پھر وہ شادی اس کی کرا دی. صرف جوتیوں پہ بھی نکاح ہوا ہے جو مہر تھا. جی ہاں، وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اصول جو بات ہے وہ صحیح ہے. قرآن بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نکاح کرتے ہو تو پھر اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ فضل کرے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک مفہوم ہے یہ، لیکن وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ اس لیول تک اگر کوئی دے سکتا ہے. ابھی ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ وہ نکاح کر لے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھا وہ لیکن ڈاؤن ہو گیا، نہیں دے پا رہا. اگر اس لیول تک بھی دے رہا ہے، کر رہا ہے، تو حق پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. اور ابھی ہماری کیا پوزیشن ہے؟ احسان کیا مطلب؟ احسان کیسے ہو گیا؟ ہاں جی، نہیں یہ احسان نہیں ہوا. ہاں، جب میں نے یہ سنا نا، میں گیا، میں گھر گیا، میں نے بیگم سے کہا کہ بھائی وہ ایک بات سنو کہ میں نے سنا ہے کہ بھائی برابر ہونی چاہیے، بالکل برابری ہونی چاہیے. تم ایسا کرو کہ میرے کپڑے گن لو، میرے کپڑے گن لو اور تم اپنے دیکھ لو. اگر کچھ کم ہے، کوالٹی میں بھی کم ہے یا کوانٹٹی میں کم ہے، تو تم اپنے بنا لو. تو میری بیگم نے کیا جواب دیا؟ اچھا یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب وہ ٹوپی وہ بھی پہن لی تھی. ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگی کہ اب کہہ رہے ہیں اس وقت نہیں کہا، اس وقت نہیں کہا جب لائن سے جو ہے نا وہ سوٹ لٹکے ہوتے تھے نا، 3 پیس 2 پیس، اس وقت نہیں کہا. اب 4 کرتے لٹکا کے کہہ رہے ہیں میرے کپڑے گن لو. تو خیر وہ اگر جس وقت سوٹ تھے اس وقت بھی کیا پوزیشن ہوگی؟ عام طور سے عورتوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ ہاں، عورتوں زیادہ کہتے ہیں بھائی وہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور رکھنے کی جگہ نہیں ہے.
وہ جو اتنے جو سوٹ لٹکے ہوئے پوری الماریاں بھری ہوئی یہ تو سب پہنے ہوئے اور دیکھے ہوئے ہیں. مطلب اگر 4 پٹ کی الماری ہو تو مرد کا کتنے پٹ ہوں گے اس میں؟ ایک. سب کا یہ متفقہ ہے بھائی, اس پہ سب کو مشترکہ, کوئی نہیں. اچھا آپ کیا الٹا ہے بھائی؟ اپنے اپنے الٹے والی بات نہیں کریں, سیدھی بات کریں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے یہاں اس وقت بھی اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ احسان ہو رہا ہے, اور احسان کرنا چاہیے, احسان کرنا چاہیے. احسان کرنے سے کیا ہوگا؟ احسان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ تو سب دنیا میں. احسان کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے, وہاں تو اجر ملے گا. اور اس کا امپیکٹ, اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہوگا جی؟ محبت بڑھے گی, ہے نا, اچھے تعلقات ہوں گے, سب چیزیں ہوں گی. اور اس میں کیا کرے؟ احسان کرے بھائی, ایک سے زیادہ دلا دے, اچھی کوالٹی کے دلا دے, بیوی کا پسند کا دلائے. یہ سب کام آدمی کو کرنے چاہیے. بات کلیئر ہے؟ تو اس کو بھی آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ جو آپ ایکسپیکٹیشنز کے اندر اگر وہ کھانے کا ہے تو وہ بھی. اس دن میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کیا حال ہو گیا. پہلے تو یہ حال تھا کہ باہر کھانا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا, برا سمجھا جاتا تھا. اور اب جو باہر نہیں کھاتا اس کو برا سمجھتے. جب جھگڑا ہوا اور طلاق کے لیے لسٹ بنی, جھگڑا ہو گیا نا, بیٹھیں گے, بڑے بیٹھیں گے, سب بیٹھیں گے, تو شکایتوں کی لسٹ بنتی ہے. اچھا اب شکایتوں میں اگر 1-2 شکایت کر دیں تو کافی ہوگا, بات ہی نہیں بنتی اس میں. اتنی سی باتوں کے لیے تم نے بیٹھ گئی ہو اور تم چاہتی ہو چھوڑنا, ہے نا. تو شکایتیں جتنی لمبی ہوں گی, جتنی لمبی ہوگی اتنا اس میں دم ہوگا نا. تو ایک لسٹ آئی تھی, تو اس میں ایک میں شکایت یہ بھی تھی کہ یہ باہر جو ہے نا بوتل پلانے لے کے نہیں جاتے. یہ بھی شکایت ہے مجھے ان سے, یہ بھی شکایت ہے. میں اس لیے رہنا نہیں چاہتی, میں کیسے رہ رہی ہوں, جس جہنم میں رہ رہی ہوں, کس طرح گزارا کر رہی ہوں, نہ بوتل پلانے تک لے کے نہیں جاتے مجھے یہ. اب یہ تو میں استغفر اللہ پڑھنے کی بات نہیں ہے, یہاں پہ گھر گھر کا معاملہ ہے. جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ اگر نہیں لے کے جاؤ باہر تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور کہتی کیا ہے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں تو کس لیے کہتی ہوں, بچوں کے لیے کہتی. بچوں کو تو ہم پٹا لے, ادھر کیا ہوتا ہے, اب تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے. بلکہ تانا ملتا تھا کہ کیا تانے دیتی ہے, اپنے بھائی سے کچھ سیکھے. ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں, آپ کو 1 دن میں بھی جو ہے نا مشکل ہوتی ہے. تو یہ اس وقت کا معاملہ ہو گیا. ہاں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کرنا چاہیے نا, صدقہ کرنا چاہیے, تو منہ میں نوالا دے دینا چاہیے, کھانا کھلانا چاہیے. کھانا کھلانا بھی کیا ہے, منہ میں نوالا دینا بھی کیا ہے, صدقہ ہے. بیوی کے منہ میں نوالا دینا کیا ہے, صدقہ ہے, ثواب ہے. اب جب ہم نے پڑھا تو ایک دن ہم جا رہے تھے باہر کھانا کھانے جا رہے تھے, تو پہلے والدہ کے پاس گئے کہ بھائی جا رہے ہیں. تو پوچھا والدہ نے کہ بھائی کہاں جا رہا ہوں, میں نے صدقہ کھلانے جا رہا ہوں. تو میری بیگم نے سنا کہ نہیں, ناراض, میں صدقہ کھلانے جا رہا ہوں, میں نہیں جا رہی. ہاں فوراً ناراض ہو گئی, نہیں گئی. کیوں؟ بعد میں جب پتہ چلا نا کہ بھئی اب یہ صدقہ ہی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم صدقے کو سمجھتے ہیں بہت بری چیز ہے, ٹھیک ہے نا. ہر نیکی کیا ہے, صدقہ ہے. اور جب یہ علم آیا, دیکھیں اب علم کا کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اور جب علم آیا تو اب کیا کہتی ہے, نہیں وہ کہتی ہے صدقہ کھینچ کے لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ابھی باقی انشاءاللہ بریک کے بعد کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عام طور سے کوئی جتنا ہمارا حق ہے وہ مل رہا ہے, اور ہمیں احسان کے درجے پہ ہی ہے الحمدللہ, زیادہ ہی ہمیں مل رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں پریشان ہوں اس ایریے میں. تو جب احسان ہو رہا ہے تو احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے, احسان. تو کس طرح احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں, شکر ادا کر کے. سب سے پہلا کام شکر ضروری ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنا ایریا دیکھیے, اور جہاں پہ اگر احسان ہو رہا ہے تو شکر ادا کیجئے, اور جا کے شکر ادا کیجئے. اپنے شوہر کا جا کے شکر ادا کیجئے, اور پھر انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ کیا اس کا فائدہ نظر آتا ہے آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ اور کیا کریں شکر کے ساتھ ساتھ,
ان پہ بھی احسان کریں. اب ان پہ احسان کیسے کریں گے؟ ہاں ان کے حق سے زیادہ. تو وہ کب پتہ چلے گا؟ وہ انشاءاللہ جب شوہر کیوں آئیں گے تب پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 3 جو بیوی کا حق ہے وہ ہے وہ چھت، مکان، گھرداری. مکان کون سا ہو جس میں 4 چیزیں ہوں تو وہ اس کا حق پورا کرتی ہوں گی. نمبر 1 کہ اس کے اندر چولہا ہو، یعنی کہ کچن ہو. کچن لازمی ہے. ٹھیک ہے. چاہے اب وہ کچن میں کون سا کچن ہو، مکان کیسا ہو، 2 بیڈ روم، ڈرائنگ، ڈائننگ، ٹی وی لانچ ہے، یہ کچن ہو، یہ مکان ہو. ہاں استطاعت کے مطابق ہو، لیکن کتنا منیمم لیول کی کیا ہو. ہاں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا مطلب یہ کہ اگر کمرے میں ہی چولہا لگاؤ تو بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. اور آج دنیا میں کروڑپتی لوگ اسی طرح رہ رہے ہیں. کروڑپتی لوگ. ہاں وہ کیا ہے؟ اسٹوڈیو فلیٹ کہلاتا ہے. جی دکھائیے گا ذرا. امریکہ میں وہی کمرہ ہے، یہیں بیڈ لگا ہوا ہے، یہیں پہ کچن ہے. ٹھیک ہے. آئیے دبئی کے اندر سامنے ہی وہ کچن ہے، وہ ادھر ہی. اور یہ کیا دبئی کے اندر کس کے ریٹ کیا ہے؟ اس ایک کمرہ ہے، یہ ایک کمرہ، اس ساتھ میں ایک باتھ روم بھی ہے اٹیچ. کیا ریٹ ہے اس کے؟ کتنے کا ہے یہ؟ ہاں آج کی تاریخ میں یہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا ہی ہے. 1.5 کروڑ روپے کا. ٹھیک ہے. اور کرایہ کتنا ہے اس کا؟ اس کا جو کرایہ ہے وہ 15 لاکھ روپے سال کے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا کرایہ اور یہ اس کی قیمت ہے. ٹھیک ہے. اور کروڑپتی لوگ رہ رہے ہیں، پیسے والے لوگ رہ رہے ہیں. ہاں اور دبئی کے اندر جی یہیں پہ وہی سامنے کچن ہے، یہی بیڈ ہے. یورپ کے اندر بھی کچن اور بیڈ، کچن اور بیڈ سب، یعنی کہ اسی جگہ وہی ڈرائنگ روم، وہی ڈائننگ روم بھی ہے، وہی بیڈ روم بھی ہے، سب اسی کمرے میں. جی ہاں میں یہی جملہ جو آپ کا جملہ جو ہے نا وہ یہی ایسا ہو تو ٹھیک ہے، ایسا ہو تو ٹھیک ہے. اچھا وہ بات یہ ہے کہ ایسا ہو تو کیا ہو جائے گا، مطلب اب ایسا نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں دل نہیں لگے گا. ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن کیا نہیں لگے گا؟ دل نہیں لگے گا. ضرورت کیونکہ ظاہر بات ہے. اب ایسا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ مطلب اگر آپ کہیں نہیں جی کمرے میں کچن ہوگا تو بدبو پھیلے گی، تو اس میں نہیں پھیلے گی. تو ایگزاسٹ تو اس میں بھی رکھ سکتا ہے. اب یہ ایسا والا ایگزاسٹ نہیں لگے گا نا پھر وہ. ٹھیک ہے. چمنی اس میں جو بھی لگے گی وہ چمنی لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، اچھا نہیں لگے گا، بڑھیا نہیں لگے گا، لیکن ضرورت جو یہاں پہ ساری ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے. اور کراچی کے اندر بھی کچھ لوگ آج بھی رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آج کی رہتے ہیں کراچی میں. اور اربوں لوگ جو ہے نا، اربوں، میں کہتا ہوں ارب سے اوپر لوگ جو ہے نا وہ رہتے ہیں اس طریقے، زیادہ رہتے ہیں. 7 ارب کی آبادی ہے دنیا کی. انڈیا کے اندر وہ جو آپ نے سنا چال جو ایک کمرے کی، سب کے اندر ہی کچن ہوتا ہے. جی ہاں لیکن دیکھیں اب تو لوگ جو پیسے والے بھی ایسے بنا رہے ہیں، اوپن کچن بنا رہے ہیں. لیکن وہ بس بیڈ روم سے باہر بناتے ہیں، لیکن اوپن کچن تو بننا شروع ہو گئے. اب مہنگے ہوتے چلے جائیں گے تو پھر یہی حال ہونا ہے، یہاں پہ بھی بننے. ہاں تو بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کچھ بہویں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے کمرے میں چولہا لگا دو، ہم تیار ہیں. نہیں مانگ رہی وہ الگ سے چولہا، کمرے میں چولہا مانگ رہی ہیں، کمرے میں. لیکن وہ کہتے نہیں، سوچنا بھی نہیں.
سوچنا بھی نہیں. بلکہ ایک خاتون بتا رہی تھی کہ ان کی ساس جو ہے نا ماشاءاللہ پڑھاتی ہیں, قرآن پڑھاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہنے لیں گے اپنی بہو سے تم جدا ہونے کا تو سوچنا بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں بھائی, ابھی کیوں نہیں سوچنا, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کیا وجہ ہے وہ ہم آگے بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چولہا ہونا ایک اس کے اندر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے, غسل خانہ. غسل خانہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہونا چاہیے. اور اب ہم اگر یہ بات کر دیں کہ باتھ روم, یعنی کہ جسے باتھ روم غسل خانہ ہی کہتے ہیں, لیکن ٹوائلٹ جو ہے اب گھر کے اندر ہی اس گھر میں ہونا چاہیے. حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا. 1400 سال پہلے کیا تھا, غسل خانہ گھر میں, لیکن جو ٹوائلٹ ہے وہ باہر. عورتیں بھی کہاں جاتی تھیں, باہر. امہات المومنین بھی کہاں جاتی تھیں, باہر, باہر جاتی تھیں. ادھر پیچھے جنگل میں, کھیت میں, جو بھی ہے جہاں پہ بھی ہوتا تھا باہر نکل کے جاتی تھی روزانہ. لیکن غسل خانہ اس وقت بھی گھر میں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت گھر سے باہر کپڑے اتارتی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. حمام ہوتے تھے پہلے زمانے میں, باہر حمام ہوتے تھے. آج بھی دنیا میں حمام ہوتے ہیں, یہ جن کو ہم بڑے اچھے خوبصورت نظر آتے ہیں نا, پاک صاف, اندر سے بڑے گندے ہوتے ہیں. یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ نہاتے نہیں ہیں, نہاتے نہیں ہیں. وہ کب نہاتے ہیں, مہینے مہینے بھر بعد نہاتے ہیں. اور وہ ایسے ہوتے ہیں چائنا میں اور باقی جگہ پر حمام ہوتے ہیں جا کے وہ نہاتے ہیں. رشیا میں, چائنا میں, ایسی جگہ پر حمام ہوتے ہیں. یہ حمام تو یہاں پہ بھی ہوتے تھے, نائی کی دکان پہ پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے, ابھی چھوٹے جگہ پہ ہوتے ہوں گے. تو وہاں پہ جا کے نہاتے تھے. تو عورت کے لیے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا کہ عورت جا کے نہیں اتارے گی وہ گھر میں, چاہے کیسا بھی ہو. کیسے نہ کرتے تھے, کپڑا چادر تان لی, جو بھی کچھ کر لیا, غسل خانہ بنا کے وہیں پہ ہی غسل کرنا ہے, باہر نہیں جانا. تو عورت کے لیے یہ جو ہے سہولت موجود ہونی چاہیے گھر کے اندر. اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب جو ہے باتھ روم, ظاہر بات ہے ٹوائلٹ اب باہر تو نہیں جا سکتی نا. اب اگر وہ کہیں گے کہ وہ 10ویں منزل پہ رہتی ہے بلڈنگ میں اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے, کوئی جنگل بھی نہیں, کچھ نہیں ہے, تو مطلب یہ اب تو لازم ہو گیا. اب یہ کیا ہو گیا, یہ اس کے ساتھ لازم ہو گیا کہ وہ اندر ہی ہونا چاہیے, اس کے گھر میں ہونا چاہیے. نمبر 3, بستر, بیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بستر آدمی کا, ایک بستر بیوی کا, تیسرا بستر مہمان کے لیے ہو, اور اگر چوتھا بستر ہو تو وہ شیطان کا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جو اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجیے. اب کہیں گے بچے کہاں ہیں, یہ شروع کی بات ہے. بچے آ جائیں گے, بچوں کے لیے ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے, بچوں کا بھی ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کہ بچوں کا نہیں ہونا چاہیے. تو آدمی کا ہونا چاہیے بستر. اب چاہے جو آج کل ہمارے یہاں جو چل رہا ہے ڈبل بیڈ کا ایک وہ ہے طریقہ ہے نا, تو وہ دونوں کا بستر ہو جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک آپ مہمان کے لیے بھی ایک جگہ اور بستر یا بیڈ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کے علاوہ ایکسٹرا رکھا, کمرہ رکھا, تو کیا ہوگا, شیطان کا. شیطان سے کیا مراد ہے, پھر کیا ہوگا, پھر مہمان آئیں گے, ٹھیک ہے, پھر وہ وہیں پہ رہیں گے. اور جب وہ وہاں رہیں گے, شیطان رہے گا, اس گھر میں رہے گا, تو وہ آپ لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہی ہوں گے, پھر دل برے ہی ہوں گے. آپ اگنور بھی کرنا چاہیں گے لیکن وہ اگنور کرنے نہیں دے گا, وہ ڈالتا رہے گا وسوسے. ارے تم سیدھی ہو, تم بیوقوف, تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تم بولو بولو. نہیں بولو گی تو کیا ہوگا, یہ اندر سے آوازیں آتی ہیں, پھر کب تک سہو گی. نہیں, وہ اس پہ نہیں گئے گا, وہ اس پہ نہیں ہوگا. بستر ہے, اچھا لپیٹ کے بھی رکھنا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے. جب آئے مہمان تو آپ اس کو کر دیجئے. دیکھیں نا, یہ عقیدے کی بات ہے. عقیدے کی بات ہے کہ ہم ظاہری اسباب پہ زیادہ
جو ہے نا اس پہ اعتماد رکھتے ہیں. حالانکہ دیکھیے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کسی کو پرابلم درد ہوتی ہے، میں کہتا ہوں آپ لیزر تھراپی کرائی؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کرا لیں. کہہ رہے کیا؟ میں دم کرائیں؟ لیزر تھراپی ہے. اب ہمیں دم پہ اتنا اعتماد نہیں ہوتا، لیکن اگر وہاں جا کے کسی ہاسپٹل میں وہ کہیں گے تمہاری جو نا پتھری ہے نا گردے کی وہ توڑ دیں گے لیزر سے، نظر آتی ہے اس کی لیزر شعاعیں نظر آتی ہیں؟ نہیں، وہ ڈالتے ہیں کہتے ٹوٹ گئے، چلو بھائی ہاں یقین کر لیتے. وہ نظر نہیں آ رہی، اس پہ یقین ہے کہ ہاں بھائی ریز جا رہی ہیں اور وہ توڑ رہی ہے. ہاں جراثیم ہے جو نظر نہیں آتے، وہ یہ ہوتے سب ہوتا ہے، سب پہ یقین ہے. لیکن بھائی یہ اس کے پر کیوں نہیں ہے؟ اس کے ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے دماغ سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے پیروں سے ریز نکلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد پہ جب دم کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہاتھ رکھ کے کرتے تھے جہاں پہ اس کو تکلیف ہوتی تھی. ٹھیک ہے، نامحرم پہ ہاتھ نہیں رکھنے، لیکن جہاں پہ وہ درد ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھتے تھے. تو اس لیے وہ جب ہم شیطان کی جب بات کرتے ہیں تو شیطان کو اندر داخلہ کیسے ہوتا ہے یہ چلے وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ دکھا دو وہ ویڈیو شیطان کے داخلے کی. یہاں پہ یہ بات ہو گئی تو یہی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طول ما انت ناسي انا ما حنساك. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، سلام کر لے، تو پھر شیطان داخل نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسے ہی داخل ہو جائے تو ساتھ میں کیا داخل ہوتا ہے؟ شیطان داخل ہوتا ہے. اور پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی کھانا کھاتا ہے. اور کیا کہتا ہے شیطان کہ بھئی آج تمہارے قیام اور طعام کا بندوبست اس گھر میں ہو گیا. لیکن اگر بسم اللہ پڑھ لے، سلام کر کے داخل ہو تو وہ داخل نہیں ہوتا، اور بسم اللہ پڑھ کے کھائے تو وہ شامل نہیں ہوتا. تو یہ پروٹیکشن ہے جو کہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہی، لیکن پابند کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس چیز کے اوپر یہ جو ہے نا اس کا الاؤ نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، یہ حد یہ پار نہیں کر سکتا جہاں پہ یہ چیز ہو جائے. شیلڈ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اس کو پابند کیا ہوا. اللہ تو اس کو دنیا میں بھی نہیں جا سکتا، جہنم میں پہلے ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کو جو اجازت دی ہوئی ہے اللہ نے دی ہوئی اجازت، اس کو جو پاور دی ہوئی ہے اللہ نے دی ہوئی پاور، اور اسی پاور کو وہ کہاں یوز کر سکتا ہے اور کہاں اس کی پاور بیکار ہو جاتی ہے یہ بھی اللہ کا ہی نظام ہے. کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو وہ کتنا ہی طاقتوری کیوں نہ ہو، اب وہ بیکار ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر دم خم نہیں رہ جاتا، اب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ عقیدے کی بات ہے نا. تو بستر جو ہے ہمیں ایکسٹرا نہیں رکھنا چاہیے. جی نہیں، صوفہ تو آپ رکھتے ہیں کس کے لیے؟ بیٹھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بیڈ روم کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی بیڈ روم وغیرہ بنا کے ایکسٹرا رکھتے ہیں. گیسٹ روم ایک تو رکھتے ہیں لیکن ایکسٹرا اور بھی ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی اوپر پہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بنا دیا، خالی پڑا ہوا ہے. اب کچھ عرصے بعد جب وہاں پہ کوئی رہائش ہوئی تو پرابلم آنی شروع ہو گئی. سنا آپ نے؟ نہیں سنا ایسا؟ اس لیے کہتے ہیں نا خالی نہ چھوڑو، خالی نہ چھوڑو. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرا طریقہ کیا ہے، اگر کوئی ہو گیا مسئلہ ہو گیا، اب اس کو نکالنا کیسے ہے بھائی، بھگانا کیسے؟ سورہ بقرہ آل عمران. ٹھیک ہے،
वहां पे पढ़ना। आइए नंबर 4, प्राइवेसी हो। उसकी प्राइवेसी हो, उस 4 दीवारी या छत में उसको प्राइवेसी मिले। प्राइवेसी में क्या क्या हो? नंबर 1, पर्दा करती है तो जाहिर बात है पर्दे का इंतजाम हो। अब आप मुझे ये बताइए, आमतौर से घर कितने बड़े बड़े होते हैं? छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। ज़्यादातर क्वांटिटी की बात करेंगे तो ज़्यादा बड़े घर नहीं होते। उस छोटे से घर में एक औरत किचन में होती है गर्मी के दिनों में। एक तो गर्मी में क्या हाल होता है, ठीक है, ऊपर से चूल्हे के ऊपास, तो क्या अबाया पहन के खाना पका सकती है? नहीं पका सकती। उस वक्त तो उन औरतों के लिए दुपट्टा भी जो है रखना मुश्किल होता है। आमतौर से दुपट्टा भी हटाती है। अब वो प्राइवेसी नहीं है, देवर हैं, जेठ हैं, आ जाते हैं। अब घर है ना, कोई मेहमान तो नहीं आए हुए, घर है, घर के अंदर है, किसी वक्त भी आ जाते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है। पर्दे की मुश्किल है कि नहीं है ऐसे में? तो उसमें पर्दे का कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसका इंतजाम होना चाहिए। ये इतनी प्राइवेसी होनी चाहिए। फिर मियां बीवी की बातें हैं, इतनी प्राइवेसी होनी चाहिए कि वो बातें प्राइवेसी में ही रहें। ऐसा नहीं हो कि वो कर रहे हैं बात और सब सुन रहे हैं। और ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, ऐसा मैं फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बंगले की बात कर रहा हूं। एक केस आया, वो कह रही है कि हमारा कमरा दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर इतना बड़ा एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। अब हम कह चुके हैं भाई एग्जॉस्ट निकलवा दो, क्योंकि दरवाजे के बाहर ही जो है ना वो तखत या जो भी बैठने की जो है ना वो रखी हुई है और घर वाले बैठते हैं, और हम जो भी बात करते हैं सब बाहर जाती है, बात ही नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेसी होनी चाहिए, मियां बीवी की प्राइवेसी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई एक तो कोई खुद भी ना बताए ना अपनी बातें, तो मना है चे जाके के वो सब सुन रहे हो। और दूसरा, बच्चों की तरबियत में मसला ना हो, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदार कौन है? माँ है। और माँ को कौन सी तरबियत करनी चाहिए? किसके मुताबिक करनी चाहिए? दीन के मुताबिक। लेकिन अब अगर उस घर में जहां पे वो रह रही है वो चीज नहीं मैसर है, औरतें परेशान है, बहुत सारी परेशान है कि हम क्या करें। हम तो रोक रहे हैं, लेकिन देवर की यहां, जेठ की यहां बाहर टीवी चल रहा है, ये मसला हो रहा है, किस तरह कंट्रोल करें। अच्छा, उनके बच्चे, उनका रूटीन, हम तो चाह रहे हैं कि भाई सवेरे सो जाएं, सवेरे उठ जाएं, इस तरीके से हो, लेकिन जो देवर और फलाने उनके बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या उनके हाथों मोबाइल, गैजेट, ये वो। हम कैसे कंट्रोल करें अपने बच्चों को, कैसे तरबियत करें? माहौल है, परेशान है बहुत औरतें। जी, इसी की बात हो रही है। तो ये एक औरत का हक है। अगर शौहर की इस्तिताअत हो तो उस पर फर्ज है। अच्छा, ये बात ही मैं नहीं कह रहा हूं, बात यह है कि हमने बहुत सारे, सब मकतबा फ़िक्र जितने भी हैं, है ना भाई, हम बहुत सारे पढ़ते हैं भाई, अल हदीस भी हैं, अनाफ भी हैं, शिया भी हैं, बरेलवी भी हैं, बहुत सारे हैं। तो हमने सबका जो है ना उनका मौक़िफ़ निकाला कि भाई सब क्या कहते हैं इस मामले में। जो भी नाम जो है ना उनके, सबके बड़े बड़े नाम हैं, उनमें तबलीगी जमात हो गए, सबका निकाला और हमने एक वीडियो बना दी, वो आप देख लीजिए कि सबकी राय क्या है।
بھائی نے سوال کیا کہ جو شریعت میں ہے کہ شادی کے بعد انسان الگ ہو جائے تو کیا لڑکا خود الگ ہو جائے یا اس کے والدین نکالے یا شادی ہوتے ہی الگ ہو، اور کیا لڑکی کی گھر والوں کو اختیار ہے کہ لڑکی کو روک لے اور یہ کہے کہ لڑکا الگ ہوگا تو ہم بھیجیں گے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، شادی کے بعد جو الگ کر دو حکم ہے، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ زندگی جو میرڈ لائف ہے وہ آسانی سے گزرے، اور عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ دو عورتوں میں بنتی نہیں آسانی سے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ایک انسان جو کہ شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو اچھا معاملہ ہے، لیکن ماں آ گئی تو معاملہ گڑبڑ شروع ہو جاتا ہے، تو شریعت نے کہا پھر اس معاملے میں کیا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اگر نہیں جم رہی مطلب تم دونوں تو دین پہ رہ سکتے ہو، لیکن تیسرے ماں کی وجہ سے مسئلہ بڑھ جا رہا ہے، سمجھ رہے آپ، دین پہ نہیں رہ پا رہے ہو، اور طلاق کی وجہ تمہارا آپسی جھگڑا یا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ماں کی وجہ سے فلاں ہو رہا ہے یا ننن کی وجہ سے فلاں ہو رہا ہے گھر کی عورتوں، تو پھر اس معاملے میں شریعت نے کہا الگ ہو جاؤ، بیسٹ پارٹ ہے۔ ایک سے زیادہ بھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے تو مجبوری الگ ہونا، اس لیے کہ پھر اور پردے کا مسئلہ آ جاتا ہے، سمجھے؟ تو بہرحال کھلی بات تو یہ ہے کہ شادی ہوتی الگ ہو جانا چاہیے، والدین نے خود الگ کر دینا چاہیے، لیکن اب ہندوستان کے ماحول میں اب کیا بتائیں، جب بھی بولے نہیں الگ ہونے کا تو ارے یار یہ آدمی باقی سب اچھی بات کرتا ہے، یہاں پھوٹ ڈالنے کی بات کر دیتا ہے ہر بار۔ انڈین لوگ جو سنتے ہوتے رہے یار فیس بک ایسا کیسا بولتی، اتنی خطرناک بات، ماں باپ جس نے پیدا کیے یہ کیے وہ کیے فلاں کیے، الگ کرنے کی بات کریں۔ میرے بھائی میں الگ ہونے کی بات کر رہا ہوں، ان کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذرا عقل سے لو، چونکہ انڈیا میں الگ بولے کہ چھوڑنے کا ہی تصور ہے، میں الگ کی بات کر رہا ہوں، الگ سے چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ الگ سمجھ رہے ہیں آپ، الگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں میرا چولہا اور چکی الگ ہو جائے، الگ سے مراد ماں باپ بھی کرائے سے، میں وہی گھر میں ایک اور کرائے کا بازو کا لے لوں وہی محلے میں، یہ بھی الگ ہے۔ الگ سے مراد یہ تھوڑی کہ امی اب تم میرے گھر پہ نہیں آئیں گے، میری بیوی نہیں آئیں گی، تم آئے تو پھر انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو جائیں گی، یہ ہونے نہیں والا۔ الگ کہہ رہا ہوں، صرف الگ، رشتے کو توڑنے الگ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ الگ بول رہے ماں باپ سے توڑ دے رہے، فیض بھائی تو ایسا کیا کر رہے، غلط کرتے رہے، ہمارے بچے ان کی بات سن لیا اب الگ ہونے کی بات کرنا۔ ارے میرے ماں میں تو صرف کہہ رہا ہوں الگ، رشتہ توڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور یہ شریعت کا یہ حکم بہت مطہرہ پاکیزہ حکم ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک لڑکے سے کہا تھا جس کے والد لائے تھے اس کی کمپلین لے کر، شکایت لے کر کہ میری بات نہیں سنتا، اس میں حضرت عمر نے لڑکے کے جو حق بتائے تھے وہ اولاد کے، اس میں ایک حق بتایا تھا جب بالغ ہو تو شادی کر دے، اور شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو الگ کر دے، حق ہے اس کا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور الحمدللہ عربوں میں آج بھی یہ ٹریڈیشن ہے، ہندوستان کے بارے میں میں گواہی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن عرب علاقوں کی گواہی آج بھی دے سکتا ہوں کہ شادی ہونے سے پہلے باپ جو ہے بیٹے کا گھر ور سب کر دیتا، فلیٹ ہو جاتا، بولتا خلی ولی ادھر سے سٹک جاؤ، تم ادھر نہیں رہیں گے، اب تم ادھر تمہارا ہو گیا، نکال دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا سلام کلام چالو اور اتنا ہی رشتہ ہے۔ اس حد تک انہوں نے مانا ہوا ہے، اور بہت اچھا سسٹم ہے، رشتے اور محبتیں سب باقی ہیں، سب باقی۔ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، پوروں کے فلیٹس الگ، نیچے ماں باپ، بڑا بھائی، چھوٹا منجلا بھائی، یہ بھائی اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا، پورے ادھر تھے، سیکنڈ وائف تھی بازو ایک اور فلیٹ لیا، ان کے بچے پورے فلیٹ میں گئے، سب پورے فصلہ سے، سب الگ الگ، چولہا سب کا الگ، شام ہو رہی ہے پوری عورتیں ساتھ کھانا کھا رہی ہے، ایک ماں ہے اگر ساتھ رہے تو 10 بہو بھی مل کے ایک ہی کھانا بناتی ہے، اب ایک ماں ہے 10 بہو میں 10 کھانا لا کے اس کو دیتی ہے، کنگ کے جیسا رہ رہی ہو، ماں کنگ ہو جا رہی ہے، کیونکہ 10 بہو بنا رہی، چلو کیا کھانا ہے لاؤ، کہ بہو نہیں بولیں گی اپنی ساس کو، لا رہی ہے بیچاری، تو جہاں ایک بہو یا 10 بہو ایک گھر میں رہیں گی، ایک کھانا بنے گا، سب وہی کھا رہے نا، یہاں 10 بہویں بنا کے لا کے دے رہی، تو ایک کنگ بن گئی، مطلب بادشاہ بن گئی وہ ساس تو۔ لیکن ہمارے پاس ایسا ہے کہ نہیں، دودھ کا خرچ نہیں چھوڑوں گی تو الگ ہو گیا تو تیرے کو یہ نہیں چھوڑوں گی، مر گئی تو میری روح تیرا پیچھا کرے گی، خبر میں تیرے کو یہ کروں گی، آخر میں دودھ معاف نہیں کروں گی، الگ ہوگا تو فلاں ہو جائیں گا، بھی بولتی تم الگ نہیں ہو، تم الگ ہو جاتی، اب کیا کرنا، یہ بیچارہ تو ربڑ بن کے سب اس میں چلتے رہتے، اس پر بھی فیصلے بول رہے الگ ہو جاؤ، دوسرے مولانا بولتے نہیں الگ مت ہو، انہوں بول رہے فلاں ہیں، انہوں بہکا رہے، انہوں سمجھا رہے، انہوں یہ کر رہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور اس وجہ سے ساری زندگی صلہ رحمی قائم رکھنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس طرح قطع رحمی کرنا آسان لگتا ہے، کیا کبھی کبھی ہی صلہ رحمی کرنا چاہیے؟ دیکھیے اب کسی نے سوال کیا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو صلہ رحمی کرنا مشکل، قطع رحمی آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جوائنٹ فیملی کا جو اسلامی تصور ہے، اگر ویسی جوائنٹ فیملی ہے تو جائز ہے، مطلب ایک انسان ساتھ رہے لیکن چولہے سب کے الگ اور عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو یہ تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر گھر ایک ہے، باڑہ ایک ہے، سب کے پرائیویٹ رومس الگ ہیں، سب کا بورچہ خانہ، انکم گروپ الگ ہے، کھانا الگ پکاتے وہ کرتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورتیں ساتھ کھائیں، مرد ساتھ کھائیں، پردے کا اہتمام ہو، تو یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، مطلب قبیلہ باڑے میں رہنا۔ لیکن اگر جوائنٹ فیملی سے مراد یہ ہے کہ
ایک گھر میں رہ کر، ایک باورچی خانے میں رہ کر، ایک دستر پر کھا کر، ایک ساتھ رہ کر، بنا پردے کے، کہ بہنیں آپس میں مطلب بہن بھائی آپس میں چچیرے منہ میرے پردہ نہیں کر رہے ہیں، یا جو بھابیاں دیور سے اور جیٹھ سے پردہ نہیں کر رہی ہیں، تو پھر میں کہوں گا یہ جوائنٹ فیملی کا تصور، یہ اسلامک جوائنٹ فیملی نہیں ہے۔ اسلامی جوائنٹ فیملی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک گھر میں باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، سب کا روم الگ ہے، کھانا بنانے کا سسٹم الگ ہے، اور سب عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو ویل ٹھیک ہے، پھر یہ تو جائز ہے۔ ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا ہے، اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ساس اور سسر کا بہو پہ شرم کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتر دی شادی کرنی، سانو کو روٹی تک کھواوے، چاہ تک پواوے۔ میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام۔ اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے، احسان ہے، نہیں کرے گی تو مجرم نہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اگر خامد کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامد چپ کر جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے، لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں، پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، کیونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ قاضی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنی گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارہ اور پٹی بنا دیتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کس حد تک اسلام میں جائز ہے؟ حرام ہونے کا تو میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ، محرم نامحرم کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، اور اسی میں ساس بہو کے چکر بھی زیادہ چلتے ہیں، اور پھر نندوں کے اور بھاؤجوں کے جھگڑے چلتے ہیں۔ It's always better to have a separate living. It's more calm, peaceful. اور میں نے سنا تھا اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں میں کہ ہمارے ہاں چنیوٹی برادری ہے شیخوں کی، ان کے ہاں ایک زمانے میں یہ رواج رہا ہے کہ شادی جب لڑکے کی ہوتی تھی تو جو بیوی آتی تھی وہ اپنے سسرال میں نہیں آتی تھی، پہلے گھر لڑکے کا علیحدہ بن گیا اور بیوی اس میں آئی ہے، اور فرسٹ گیسٹ دیٹ شی وڈ ریسیو وڈ بی دی ان لاس۔ اب جو خسر اور ساس ہیں وہ پہلے مہمان ہوں گے، اس کے ہاں وہ آئیں گے، ریسیو کریں گے، لیکن اسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ گھر میرا ہے۔ اس میں بڑی عافیت ہے، بہت عمدہ ہے یہ معاملہ، یہ ہونا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں، سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس میں پردے کے سارے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔
تو پہلی بات اصولی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ احکام شریعت کی روح سے یہ بیوی کا حق ہے کہ اسے گھر دیا جائے. اگر وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں مشترکہ گھر میں رہنا چاہے خوشی ہے رہے، اور اگر وہاں باوجود خوشگوار زندگی کا ماحول نہ بنے اور وہ چاہے کہ شوہر کو مجھے الگ گھر دے، تو شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو الگ گھر مہیا کرے. اور نصیحت کی آخری بات یہ کہ جب بیاہ دیا بیٹا، اگر جو ساس ہے ساس، سسر تو کم مداخلت کرتے ہیں، اکثر جھگڑا ساس اور بہو کا ہوتا ہے. بیاہ دینے کے بعد اگر ماں بیٹے اور بیٹی یعنی بہو کی زندگی میں مداخلت بند کر دے اور اپنے احکام ان پر اب نہ چلائے، اپنی زندگی جیسے آزاد گزاری اب انہیں بھی آزاد زندگی شریعت کے مطابق گزارنے دے، مداخلت نہ کرے، تو اکٹھا خاندان بس جائے گا اور علیحدہ ہونے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اتحاد کا، اتفاق کا درس ضرور دیتا ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اور ایک خاندانی نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ تمام جتنے مسلمان اور مومنین ہیں ان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے. یہ ترغیب ہے اس بات کی کہ بہت زیادہ کلوز رہیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، جذبات، کیفیات، پریشانیاں، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اتحاد، اتفاق قائم رہے اور مضبوطی رہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان یا مومنین ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اذیت محسوس کرتا ہے. یقیناً. تو اس سے یہ اشارہ تو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعیت محبوب ہے، قریب آنا محبوب ہے، ایک ساتھ رہنا محبوب ہے. لیکن جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جس میں باقاعدہ 2-3 خاندان مل کر ایک مقام پر رہ رہے ہوں، شریعت کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شریعت نے اس کی سختی کے ساتھ کوئی ترغیب دی ہے. ہم دیگر دلائل سے اس کی افادیت کا ایک پہلو نکال تو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے کوئی مجبور نہیں کیا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اکثر نظر نہیں آتا ہے. اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مکانات ہی اتنے مختصر بنایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، مکانات، اس میں ایک فیملی رہتی تھی کہ دوسری فیملی کے رہنے کا تصور اس میں ممکن نہیں تھا. شادی ہوتی تھی، جیسے میمن کمیونٹیز میں ہے، آج کل کمیونٹی میں ہے کہ شادی ہوئی اور بچے کو علیحدہ مکان لے کر دے دیا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی ایسا ہوتا تھا، شادی کی اپنا ایک حجرہ ہے، اس میں وہ رہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بھی تمام الگ الگ حجرے تھے، آپ تشریف لے جاتے تھے. تو جو اس وقت کا ایک اسلامی نظام ہمیں معاشرتی اعتبار سے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سیپریٹ وہ رہتے تھے، اجتماعی طور پہ رہنا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں اتنے کلوز تھے کہ جیسے ایک جوائنٹ فیملی ہے. پاکستان کے بڑے شہروں میں سنگل فیملی سسٹم کا رجحان تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. تاریخی طور پر برصغیر میں مشترکہ خاندانی نظام ہندو معاشرت سے مسلمانوں میں منتقل ہوا. عرب ممالک میں آج بھی شادی کے بعد لڑکوں کو علیحدہ گھر میں منتقل کر دیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ لڑکا جب اپنا علیحدہ گھر بنانے اور چلانے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے. دراصل سنگل فیملی سسٹم مغرب کا نہیں بلکہ عرب اسلامی معاشرے کا پیش کردہ ایک نظریہ ہے. اسلام میں جو نظام ہے وہ اکائی خاندان کا نظام ہے. مشترکہ خاندان کا نظام جو برصغیر کی آپ بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں جو قدیم مذاہب تھے جیسے ہندوازم ہے، بدھزم ہے، یا اس سے پہلے کے جو مذاہب تھے، تو اس کلچر میں ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی یا اس سے بھی زیادہ ایکسٹینڈڈ فیملی یعنی 3 نسلیں 4 نسلیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. یہ سب کا اوور آل جو ہے نا یہ نظریہ یہ ہے. میں نے کئی علماء سے پوچھا کہ کوئی ایک حدیث ہے کہ جس میں ساس بہو کا جھگڑا ہو اور آپ کے پاس آیا ہو. اب تک بھی کوئی حدیث نہیں ملی. کیا وجہ تھی؟ ساسیں اچھی تھیں یا بہویں فرمانبردار تھیں؟ وہ آپ نے سن لیا کہ اس وقت بھی، آج بھی اور اس وقت بھی یہ تصور ہی نہیں تھا. یہ تصور نہیں تھا کہ ساتھ اس طریقے سے رہنا جیسے ہم رہتے ہیں. ساتھ رہنا، 9 بیویاں ہیں، حجرے الگ ہیں،
سب کا کیا ہے, کچن بھی الگ ہے, کچن بھی الگ ہے اور آنے جانے کا راستہ بھی الگ ہے. اور ہمارے لیے رول ماڈل امہات المومنین ہے. جتنا محبت, جتنی ان کے اندر نیکی, جتنی ہمارے اندر تو نہیں آ سکتی نا. لیکن کیا حال تھا کہ اگر اماں عائشہ کے گھر میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو دوسری بیوی نے کھانے کی کوئی چیز بھیج دی, برداشت نہیں ہوئی اور غصے میں آن کے وہ گر گیا, ٹوٹ گئی, ہے نا. تو دو عورتیں جو ہیں, وہی بات ہے کہ کچن میں مشکل ہوتی ہے. اچھا ظاہر بات ہے کہ جو ساس ہوتی ہے وہ گھر تو اس کا ہے, وہ تو یہ چاہتی ہے کہ بھائی میرے انڈر میں رہے میری بہو, میرے انڈر میں رہے. اور وہ جو عورت ہے اس کی بھی کچھ سوچ ہے, وہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ مسئلہ رہتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جو ہوں الگ گھر کرائے پہ لے رہا ہوں, ساس بہو کا بہت جھگڑا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کیا کر رہے ہو, آپ اکلوتے ہو, آپ کی ماں جو ہے اتنی بوڑھی ہیں, بیوہ ہیں, بیمار ہیں, آپ ان کو چھوڑ کے چل جا رہا ہو. کہ نہیں چھوڑ کے کہتا ہوں, ساتھ جائیں گی. میں نے کہا جب وہ ساتھ ہی جائیں گی تو پھر مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. تو اس نے بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا نہیں پھر مسئلہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ جو ہے میرے گھر میں رہیں گی. ابھی میں کس کے گھر میں رہتا ہوں؟ ماں کے گھر میں رہتا ہوں. پھر ماں میرے گھر میں رہے گی, اور جب ماں میرے گھر میں رہے گی تو مسئلہ نہیں ہوگا. جی جب رول بدل گیا تو روح بدل جاتا ہے. ایک خاتون گئیں وہ اپنے بیٹے کے گھر میں نا رہنے کے لیے دوسرے ملک میں. تو وہاں پہ کوئی ہوئی بات, تو ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ بھئی آپ کچھ کہہ نہیں رہی. تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ میں بہو کے گھر آئی ہوئی ہوں, عزت کے ساتھ آئی ہوں, عزت ساتھ رہ کے چلی جاؤں. میرا کام نہیں ہے بہو کے گھر میں دخل اندازی کرنے کا. سمجھدار نہیں, یہ سمجھداری کی بات نہیں, یہ خود بخود ہوتا ہے. حالانکہ وہ گھر جو تھا بہو کا نہیں تھا, بہو کے باپ نے نہیں دیا تھا, اس کے بیٹے کا ہی تھا, بیٹے نے نہیں کرا تھا. لیکن اب وہ کیا ہے, وہ کس کا ہے؟ وہ بہو کا ہے. میں بہو کے گھر میں آئی ہوں, تو اسی لیے جب ادھر چلے گئے تو وہاں پہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے نا, سوچ ہی چینج ہو جاتی. خیر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے حق ہے, لیکن بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے استطاعت ہی نہیں ہے. جی ہاں مطلب ایسا دیکھیں, بات تو ایک تو طے ہے نا کہ کوئی چیز بھی 100% نہیں ہوتی, لیکن جب آپ بات کریں گے نا تو دیکھیں گے عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے. تو اگر ایسا بھی بہت ساری ہیں عورتیں کہ جو دوسرے کے میں رہتی کہیں اور دوسرے گھر میں دخل اندازی کرتی, ہاں وہ تو ہے. تو اب ان کو بھی سوچنا چاہیے. طے بات ہے علم کی کمی ہے, تو بھائی سوچیں کہ بھائی ہمارا یہ رائٹ اس طرح نہیں ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میرا رائٹ نہیں ہے. ہاں جو ظاہر بات ہے. اچھا یہ بھی بات ہے, اور ہم سمجھتے ہیں دیکھو ہم دب رہے ہیں تو ہمیں دبایا جا رہا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. لیکن یہ بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے جو میرا کہنا مانے گا, جو میرا کام کرے گا, تو سارے کام جب بھی مجھے کام یاد آئے گا, مجھے کون یاد آئے گا؟ وہی یاد آئے گا نا. میں اسی سے چاہوں گا نا وہ ذمہ دار ہے, وہ کام کرے. وہ مجھے جواب بھی نہیں دیتا ہے نا. آج کل مائیں کہتی ہیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں, اس کے منہ نہ لگو. اپنی اولاد کے منہ نہ لگو بھائی, یہ تو بالکل کھٹ کر کے جواب دیتا, بدتمیز ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کون جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ہمیں تو عام طور سے لگتا ہے کہ جو کھٹ کر کے جواب دے دے اور اپنا جو ہے نا وہ الگ تھلگ, ہم کہتے ہیں کتنے فائدے میں, حالانکہ وہ بہت بڑے نقصان میں ہے. اولاد خاص طور سے وہ بہت بڑے نقصان میں, وہ کما نہیں رہے, وہ تو گوائے جا رہے ہیں. اور وہ جو کہتا ہے کہ نہیں ماں ہے, ماں کی خدمت کرنی ہے, ماں کی بات بھی سننی ہے, ماں کی زیادتی بھی برداشت کرنی ہے, اف نہیں کرنی, تو وہ کیا کما رہا ہے, وہ کیا کما رہا ہے, اور اس دنیا میں بھی وہ کیا کمائے گا. ایسی بہویں بھی ہم جانتے ہیں کہ جن کو دبایا گیا,
ٹھیک ہے, جن کو دبایا گیا, جنہوں نے ساری زندگی جو ہے نا وہ اس طریقے سے رہی اور لیکن خاموش رہی, صبر کے ساتھ رہی. پھر اللہ نے ان کو اسی زندگی میں اتنی عزت, وہ مقام دیا جو باقی کسی کو نہیں دیا. اب اس میں جو ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے دن میں, 1 سال میں ہوگا یا 2 سال میں. ایسے کیسز ہیں 20 سال لگے, 15 سال لگے, میں جانتا ہوں. اور آپ بھی اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کو, آپ کو ملے گا کوئی ایسی ہوں گی کہ جو شروع میں بڑے مسئلے میں تھی, لیکن اللہ نے ان کو اسی خاندان میں, اسی سسرال میں ایک عزت بخشی. اور جو کہتے تھے انہوں نے اعتراف کیا, اپنے منہ سے اعتراف کیا. اگر زبان سے نہیں کہہ رہے, دل میں کرتے ہیں. اگر آج نہیں کر رہے, کل کرتے ہیں. اور بھائی میں کیوں کروں؟ بھائی نہیں ہے, میرے میاں نہیں کر پا رہے, نہیں ہے اتنا کہ بھائی الگ بنا کے رکھ دیں, 2 کچن چلا سکیں, الگ گھر لے سکیں, کرائے کا لے سکیں, نہیں ہے طاقت, مجبوری ہے, کیا کریں؟ تو پھر تو اب وہاں رہنا پڑ رہا ہے. تو بھائی کیوں رہیں, کیا کریں, کس وجہ سے کریں ساس کی خدمت کریں سسر کی مجبوری میں. بات یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ساس سسر کا اوپر ان کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے, لیکن کیا وہ خالی ساس سسر ہیں؟ وہ بوڑھے انسان نہیں ہے, بوڑھے ماں باپ نہیں ہے, پڑوسی نہیں ہے, ان کا حق نہیں ہے؟ کیا اگر میرے پڑوس میں کوئی بوڑھا ہو اور وہ اس کو ضرورت ہو, کیا مجھ پہ فرض نہیں ہے ان کے اوپر خدمت کرنا؟ ہاں, اگر وہ اپنے ماں باپ کو بالکل چھوڑ دے تو یہ تو ایک اور خطرناک بات ہے, لیکن میرے اوپر ویسے ہی فرض بنتا ہے, اور مجھے تو یہ موقع کیسے گھر بیٹھے ملا ہے. میں آپ کو قصہ سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, مدینے میں ایک عورت تھی جو رشتہ دار نہیں تھی, کوئی نہیں تھی, اکیلی تھی, اس کا کوئی نہیں تھا, بوڑھی عورت تھی. تو انہوں نے چاہا کہ وہ جائیں اور ان کی خدمت کریں. وہ جب پہنچے تو دیکھا کوئی اور آن کے جو ہے نا وہ اس کی صفائی, ان کا جو بھی پانی بھرنا, جو بھی ان کا معاملات تھے نا, وہ سب کر کے جا چکا. انہوں نے کہا اچھا, اب انہیں تو جنت کمانی تھی, بھائی مجھے کچھ چاہیے, مجھے کرنا ہے. آج ہم سے کوئی صدقہ لینے والا ملتا ہے ہم سے, تو ہم پہ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہے, اگر وہ ہو نا تو ہم کدھر صدقہ دیں. تو پھر وہ دوسرے دن اس سے سویرے پہنچ گئے کہ کوئی اور آن کے کر گیا, تو دیکھا کہ تب بھی ہوئی بھی کوئی اور آن کے کر چکا ہے. پھر انہوں نے کہا میں اب چیک کروں گا کون آتا ہے. وہ بہت ہی سویرے چلے گئے, فجر سے کتنے پہلے چلے گئے ایگزیکٹلی اس میں پتہ نہیں ہے. جب وہ گئے تو دیکھا وہ کون آن کے کرتا تھا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور وہ اس وقت خلیفہ تھے. وہ خلیفہ تھے اور وہ آن کے اس بوڑھی عورت جو کہ نہ رشتہ دار ہے, نہ جان پہچان ہے, اور نہ وہ پیسے والی ہے, وہ غریب ہے, اس کی خدمت کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب رعایا تو بھائی حضرت عمر کی تو نہیں تھی نا, حضرت عمر, لیکن وہ مقصد رعایا کا نہیں ہے, مقصد نیکی ہے, مقصد نیکی میں آگے بڑھنا. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ابو بکر سے میں آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا. ہر دفعہ جو یہ ہوتا ہے وہی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو بھائی ہمیں تو یہ گھر میں ڈیلیوری, گھر کا نا ہوم ڈیلیوری ہے, موقع گھر میں مل رہا ہے کہ اگر میرے پاس میرے پڑوسی, میرے ساس سسر وہ مل رہے ہیں, میں ان کی خدمت کر کے کیا جنت نہیں کما سکتی؟ اور دوسری بات یہ, مائیں سکھاتی ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ بیٹا کھانا پکانا سیکھو, کھانا پکانا سیکھو. یہ جو مرد کے دل کا راستہ جو ہے نا معدے سے جاتا ہے نا, مرد کا دل جیتنا ہے تو بھائی اس کو کھانا پکانا, اس کو اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, تو وہ دل جیت لو گی تم اس کا. تو بھائی مرد کے دل کا راستہ صرف ایک ہی نالی ہے کہ معدے سے, اس کے ماں سے نہیں جاتا, اس کی بہنوں سے نہیں جاتا. جب آپ کے شوہر, آپ کی والدہ, آپ کی بہنوں کے ساتھ کبھی اچھا کرتے ہیں تو اس دن آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہترین, بہت اچھا. اور اس دن تو سمجھ لیجئے کہ میری پسند کی ہر چیز مل جاتی ہے, کھانا بھی, ہر چیز بھی, یعنی کہ میرا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اور کچھ کروں اپنے میاں کے لیے, کیونکہ آج میرے میاں نے
میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا کیا ہے. تو جب میں ہی اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ اچھا کروں گی تو کیا شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنے گی؟ لاجک کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا کرنا ہے. کچھ رولز ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈیفائن کریں گے کہ بھئی ساس کو بھی کچھ کرنا پڑے گا, سسرال والوں کو بھی کچھ کرنا پڑے گا, بہو کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. یہ دو سائیڈ پہ, ون سائیڈ ایسا نہیں چلے گا گاڑی. اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, مجبوری ہے, رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں, تو بھئی اچھے طریقے سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ کڑ کڑ کے رہنا, فائدہ کیا؟ رہنا تو وہی ہے. خوشی خوشی رہنا, تو وہ خوشیاں آ کیسے سکتی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے, اس کو سمجھیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. یہ تو تھا نمبر 3. نمبر 4, بیوی کا حق ہے کہ اس کے منہ پہ نہ مارنا. اللہ کے نبی نے فرمایا منہ پہ نہ مارنا, بیوی پہ نہیں, یہ تو کسی بھی انسان کے منہ پہ مارنا منع ہے. اس کے منہ پہ مارنا, جانور تک کے منہ پہ مارنا منع ہے. آگے آ رہا ہے تو یہ سوال یہی آتا ہے, اچھا منہ پہ نہ مارے, پورے جسم کو مارے, پیٹ دیں, کوٹ دیں اس کو. یہ بھی ہمارے معاشرے میں افراط و تفریق ہے نا, ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے, جو مارتے ہیں تو ایسا مارتے ہیں کہ پوری ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں, دھنائی کر دیتے ہیں. اور پھر یا تو ایسا ہے کہ صرف یوں ہاتھ ہی اٹھا لو, یوں تو کہتے تم نے ہاتھ اٹھایا, میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں, بس ختم, اسی دن گھر جانا ہے, ابھی مارا بھی نہیں. تو یہ دونوں ہی ایکسٹریم ہے, دونوں ہی صحیح نہیں ہے. اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اول تو مارنے کا ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مار سکتے. پہلا کام کیا ہوتا ہے, جب اگر مسئلہ ہو جائے, بیوی نافرمانی کر رہی ہے, کہنا نہیں مان رہی, تو کیا کریں؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھانا, پیار سے سمجھانا. 1 دفعہ سمجھائے, 2 دفعہ سمجھائے, 3 دفعہ سمجھائے, نہیں سمجھ رہی, سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا جی؟ بستر الگ کر دیا, یعنی کہ میں اب اس کے ساتھ اس بیڈ روم میں یا اس بستر پہ نہیں سو رہا. یہ بھی بہت بڑی عورتوں کے لیے ہاں یہ سزا ہے, یہ ان کی عزت نفس کے اوپر لاتے ہیں. تو یہ کر دیں. اچھا اب بھی نہیں مان رہی, اب بھی نہیں فرق پڑ رہا, اب کیا کریں؟ یہ بھی کر سکتے نا کہ یہ بھی بیچ میں ہے کہ آپ کسی کو ڈال کے مسئلہ, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی ایشو ہے, تو اس میں بھی کر سکتے کہ بھئی یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اب بھی اگر وہ نہیں کر رہی تو اب پھر اجازت ہے, اللہ نے اجازت دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اب وہ مار سکتے. لیکن کیسے مار سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو جی آگاہ ہو جاؤ, ممکن ہے تم میں سے کوئی, وہ حدیث نہیں ہے, وہ ایک کال ہے کہ بھئی ایسے مارو جیسے مسواک کے مار دیتے ہیں. مطلب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی اچھی نہیں ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا مارنے سے, منع کر دیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ جو عورتیں ہیں یہ پھر اب کیا ہو رہی ہیں, خود سر ہو رہی ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے مارنے کی اجازت دی. پھر عورتیں جب وہ اجازت دی تو عورتوں جو ہے نا ساری شکایت لے کے آ گئیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم میں سے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو ایسا حرکتیں کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ, اچھے نہیں ہیں. مطلب زیادہ مس یوز کر رہے ہوں گے یا کیا کر رہے ہوں گے؟ اعتدال روز تو نہیں جی. نافرمانی کس قسم کی؟ اس میں کوئی بھی نافرمانی ہو سکتی ہے, اور جائز کام پہ, جو جائز کام ہو. جو شوہر اگر ایک حکم دیتا ہے اور وہ جائز ہے, وہ معصیت نہیں ہے, اس پہ عمل نہ کرنا اس کی نافرمانی میں آتا ہے. اور وہ پھر انشاءاللہ جب ہم شوہر کے حقوق کریں گے تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کیا اس کے حق ہیں. اگر اس حق کو ادا نہیں کیا تو اس کی کیا ہو گئی؟ نافرمانی ہو گئی. ہاں
नहीं, वो तो नाफरमानी में नहीं आएगा ना। नाफरमानी किसकी? शौहर की, ठीक है। लेकिन अगर पता चला माँ ने शिकायत लगाई और आन के बीवी को धुन दिया, ये जायज़ नहीं है। बल्कि कुछ औरतें खानदानी औरतें कहती हैं रात को आएगा ना बेटा पिटवाऊंगी। बल्कि कुछ इस तरह भी होता है, निशान खुद मार लिया और कहती है कि रात को जब आएगा ना बेटा कहेंगे तुमने मारा है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी होता है। तो हर किस्म की चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो नाफरमानी अभी किसकी बात हो रही है? सिर्फ शौहर और बीवी की बात हो रही है। शौहर की नाफरमानी, सास की नाफरमानी पे इसमें नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, ये हो गए 4 हो गए, और 5वां जो है मैं सिर्फ आपको बता दूं और फिर इंशाल्लाह हम उसको अगले हफ्ते करेंगे कि मुंह पे कहते हैं ना मारने की तो फिर भी अलाउ है, लेकिन जो 5वां हक है वो ये है कि बुरा भला ना कहना। कोई किसी भी शौहर को जायज नहीं है, उसका हक नहीं है कि बीवी को बुरा भला कहे। ये हक है औरत का, जबान से तो अलाउ नहीं है। अब ये बड़ी इसमें समझने की बात है, वो इंशाल्लाह हम पीर को इंशाल्लाह समझेंगे खैर के साथ कि भाई ये क्यों होता है, इसमें क्यों है, इधर इतनी बड़ी चीज़ अलाउ और ये अलाउ नहीं है। तो फिर मंडे को करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।